अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वाले अगर आपको याद हो जो हमने लेसन किया था उसमें हमने ग़ज़वा अहद के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, हमने उन ग़ज़वा के अंदर जो तमाम वाक़यात को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दंदान शरीफ जो है उसका जो है शहीद हो जाना और आप रस्म का ज़ख्मी होना और बहुत बड़े बड़े सहाबा का उस जंग के अंदर जो है शहीद होना, वो सब हमने लास्ट वाले लेसन में पढ़ा था। आज अब चूंकि एक ऐसी ग़ज़वा थी कि जिसके लिए मुसलमानों को पहले तो सबसे पहली बात है एक बहुत बड़ी फतह हुई थी जो हमने पढ़ी थी ग़ज़वा बदर में, और उसके बाद जब हमने ग़ज़वा अहद पढ़ा तो किस तरीके से मुसलमानों को एक नुकसान हुआ था। हम ये नहीं कहेंगे कि उस ग़ज़वा में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, क्योंकि अगर शिकस्त हुई होती तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे ऐसे असबाब जो बाद में हमें पता लगते हैं, मालूम होते हैं कि जिसमें कुरैश मक्का जब भाग गए तो वो यानी चले गए और अल्लाह सुब्हाना ताला की ऐसी एक मशीयत थी कि जिसकी वजह से वो वापस आ सकते थे, लेकिन वापस आने के बावजूद जो है वो वापस नहीं आए और उनको इस चीज़ का अफसोस भी था कि क्यों नहीं हम वापस गए, और अगर वो वापस आते तो बहुत आसानी से वो मदीना पर कब्जा कर सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज़ में मुसलमानों की हिफाजत की और वो वापस लौट के नहीं आए थे। और फिर बहुत सारे ऐसे हमें वाक़यात भी पता लगते हैं कि जिसमें हमें ये मालूम होता है कि जैसे इकरमा बिन अबी जहल जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रहा था कि भाई हम वापस जाएं और मुसलमानों को पूरी तरीके से क्रश करके और ख़त्म करके आ जाएं। लेकिन जो बड़े बड़े सरदार थे उनको इस चीज़ का डर था कि नहीं, चूंकि डेफिनेटली एक जवान जो होता है उसके अंदर एक डिफरेंट एक जोश होता है, और जो बड़ा नुकसान हुआ था उसमें मेन रीजन ही खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबी जहल थे। और इकरमा बिन अबी जहल के बहुत ज़्यादा कहने के बावजूद जो है मुसलमान जो है कि मुसलमानों को जाके हम बहुत अच्छे आसानी से इस वक्त ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वापस नहीं आए। और इस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो हमारी औरतें भी नहीं खुश हुई क्योंकि हमने अपनी जवामर्दी का सही वो हक अदा नहीं किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नहीं किया, और हमें वापस जाना चाहिए। जो बड़े बड़े थे जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सब के सब मौजूद हैं, तो हमें ज़रूर जो है इनको और ज़्यादा वापस जाके ख़त्म करना चाहिए। लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के वापस नहीं आए गए, और ये अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत बड़ी एक मुसलमानों पर करम था। बिसाइड दिस इस के बाद जो है जो बाकी इर्द गिर्द के जो कबीले थे उनके अंदर एक आप कहें कि वो चीज़ आ गई थी कि एक उनको हिम्मत मिल गई थी मुसलमानों के खिलाफ उठने की। तो बहुत सारे इर्द गिर्द के जो कबाइल थे, इर्द गिर्द के जो लोग थे, और इवन कुरैश मक्का भी, उनको इस चीज़ के लिए हिम्मत हो गई कि अब हम मुसलमानों को किसी तरीके से भी और भी ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए आज आप देखें कि अहद के बाद जो ये लिखा ना कि मुसलमानों को जो ज़िक पड़ी, इसके असरात बहरहाल अच्छे नहीं थे इन द सेंस कि भाई इस तरीके से मुसलमान जो है किसी तरीके से उनको नुकसान और मजीद दिया जा सकता था, और वो दे रहे थे। दुश्मन जो है वो स्ट्रांग हो गए थे, जड़ी हो गए थे, और खुलकर मद्दे मुकाबिल आ गए थे। और कई वाक़यात ऐसे पेश आए जो मुसलमानों के हक में बेतन थे, और यहाँ पे कुछ अहम जिनके वाक़यात का ज़िक्र किया गया है वो यहाँ पे हमें पता लगते हैं। सबसे पहले अगर आप मुझे बताएं कि ग़ज़वा बदर जो है वो कौन सी हिजरी में हुई थी? ठीक है, 2 हिजरी में हुई थी, और उसके फिर ग़ज़वा अहद कब हुई थी? साल के बाद, तो कौन सी हिजरी हुई? 3 हिजरी। तो ग़ज़वा अहद जो है जैसे हमने अभी बात की थी कि एक 3rd हिजरी में हुई थी, और उसके बाद जो है जो सरिया और जो ग़ज़वात हुए थे उन पे हम बात करेंगे जो मज़ीद, यानी एक तो वो बात थी कि जो बड़ी-बड़ी थी जैसे ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा अहद है, ग़ज़वा खंदक है। लेकिन हमने पहले भी बात की थी कि इन बिटवीन भी दीज़ ग़ज़वात और दीज़ सारी बहुत सारे ऐसे सरिया और ग़ज़वात थे जिसमें मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से नुकसान दिया जाता था। कुछ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए थे और कुछ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं शामिल हुए थे। जिसमें यहाँ पे सफ़र 4 हिजरी में कौन से हुआ था कि रजी का हादसा। अज़ल और कारा के कुछ लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ज़िक्र किया कि इनके अंदर इस्लाम का कुछ चर्चा है। ठीक है? अब चूँकि हम सब जानते हैं कि मुसलमान के लिए दूसरे को दीन पहुँचाना जो होता है, एक बहुत बड़ी उसकी अहमियत होती है, हर ज़माने में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके आज तक अगर कोई आके आपको कहेगा
کہ آپ آئے ہمارے پاس اور ہمیں آ کے دین سکھائیں. تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو علماء اسکالرس کے جو دین آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے کچھ لوگوں نے ایک ایسی کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک مہم کی کہ انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی ہمیں کچھ ایسے استاد بھیجے جائیں, ہمیں ایسے علماء بھیجے جائیں جو آ کے ہمیں دین سکھائیں, کیونکہ ہمارے اندر دین جو ہے سیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے دین سکھانے اور قرآن پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیج دیں. تو آپ نے عاصم بن ثابت کی عمارت میں 10 صحابہ کو روانہ کیا. یہ 10 صحابہ کون تھے؟ کہ جو علماء دین تھے, جو حافظ القرآن تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. جب یہ لوگ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی, یعنی یہ ان کی غداری تھی کہ مسلمانوں کو جھوٹ کے ساتھ بلایا گیا اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو الاخیان کو ان پر چڑھا لائے, اور ان کی تقریباً 113 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پہ جا گھیرا. یعنی پہلے تو جب ان کو بلایا گیا تو ان کو اس بات کا معلوم نہیں تھا. جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ پیچھے سے تمام تیر اندازوں نے ان کو گھیر لیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹیلے پہ جا کے پناہ لی, اور ان سے ٹیلے پہ جب انہوں نے پناہ لی تو بار بار ان کو نیچے سے قریش مکہ جو دشمن تھے وہ یہی کہتے کہ تم لوگ نیچے اتر آؤ, ہم تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ جھوٹ تھا. اگر وہ نیچے اتر آتے تو کوئی ایسا نہیں کہ ان کو بڑا کوئی خاطر میں دارت کی جاتی. جب وہ نیچے اتارنے کے لیے ان کو بلانے کے لیے مسلمان بھی یہ بات جانتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کہ ٹیلے میں جا کے پناہ لی, اور اس کے دوران کیا ہوا کہ ان کے آپس میں جو ہے جنگ شروع ہو گئی, تیروں کا تبادلہ ہوا, اور اس میں 7 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, 3 باقی رہے. کفار نے پھر وہی عہد و پیمان کیا, چنانچہ وہ تینوں نیچے اتر آئے جب ان کو کہا گیا, مگر کفار نے ان سے بھی بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا. اس پر ایک نے کہا ساتھ جانے سے انکار کر دیا, یہ پہلی بدعہدی ہے. کفار نے اس سے قتل کر دیا. یعنی ان 3 صحابہ جو بچے تھے ان میں سے ایک نے انکار کر دیا کہ اس کو معلوم تھا ان کو کہ بھئی اگر میں ان کے ساتھ گیا تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت زیادہ اس چیز کے لیے نقصان دیں گے, اور اس وجہ سے ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اب صرف 2 بچ کے تھے, ایک کے خبیب بن عدی اور دوسرے زید بن دثنہ. یہ 2 صحابہ تھے کہ جن کو انہوں نے پکڑا, اور خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے, لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا, پھر تنیم لے جا کر انہیں قتل کیا گیا, اور انہوں نے قتل سے پہلے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں کیا بات فقہی سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ مرنے سے پہلے انسان کوئی نماز ادا کرے. یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا جو انہوں نے کیا, اور جس کو قبول کیا گیا کہ جب آپ کو ایک خوف ہو تو اس کی حالت میں آپ جب نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے کفار مکہ سے اجازت مانگی کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں 2 نفل نماز پڑھوں گا, اور انہوں نے نماز پڑھی تھی, اور انہوں نے اس نماز کے بعد خوب کفار مکہ کے لیے بد دعا کی تھی. اور آپ نے کہا تھا کہ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں, اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے, اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کو جوڑ جوڑ میں برکت دے. اور اس کے بعد ابو سفیان نے آ کے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ آج تمہارے بدلے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, اور میں ان کی گردن پر ایسے پاؤں رکھ کے, اور تم بچ جاتے اور تم اپنے اہل و عیال کے پاس واپس چلے جاتے, تمہاری جگہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ ولا مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہیں ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا. یعنی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ, اور وہ آپ کو تکلیف دیتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی, صحابہ کی جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, اس سے ہمیں درجہ پتہ لگتا ہے کہ وہ قتل ہونے جا رہے ہیں. اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ قتل ہونا صرف نہیں, پیچھے آپ کا اہل و عیال سب جو ہیں وہ سب یتیم ہو گئے, بیوی بیوہ ہو گئی, اور وہ بہت زیادہ, اور ایک قسم پرسی کے حالات تھی. مسلمان کوئی مدینہ میں بہت اچھے مسلمانوں کے حالات نہیں تھے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے حارث بن عامر کے بیٹے عقبہ نے انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا. اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب خبیب کو قتل کیا جا رہا تھا رضی اللہ عنہ, تو ایک بچہ جو ہے وہ ان کے پاس, جو سے ہوتا ہے نا کہ بچے چھوٹے بچے جو ہیں وہ فوراً بھاگ کے چلے جاتے ہیں کسی کے پاس, تو وہ ان کے پاس چلے جائے. تو ان کی ماں اتنی شدید, اس بچے کی ماں ڈر گئی کہ کہیں خبیب ڈیفینیٹلی قتل ہونے جا رہے ہیں. تو بچہ ان کے پاس پہنچ گیا تو وہ فوراً اس کو قتل کریں گے کہ میں تو مرنے جا رہا ہوں, مرنے سے پہلے جو اس بچے کا بھی قتل کر دوں. تو خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب عورت نے زور سے چیخ ماری, نے کہا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں مسلمان ہو کر اس بچے کو نقصان دوں گا. یعنی یہ ایک اسلام کا ایک عملی ہمیں نمونہ نظر آتا ہے کہ جس پر انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اس بچے کو نقصان نہیں دوں گا.
اور اسی طریقے سے انہوں نے بچے کو چھوڑا، پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اس کے بدلے جو ہے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ پھر باقی رہا زید بن دسنہ کا معاملہ، تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا، لہٰذا ان کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے میں قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا۔ بعض مصادر میں ابو سفیان اور حضرت خبیب کے مذکورہ والا گفتگو حضرت زید بن دسنہ کی طرف منسوب ہوئی، لیکن زیادہ یہ کہ یہ جو ہے خبیب کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے وہ بدعا کی تھی اور ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرے صحابی تھے وہ حادثے کے قریش کے بعض آدمی کے بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائے۔ اب حضرت عاصم بھی جو ہے انہوں نے غزوہ بدر میں بہت اپنے کمالات دکھائے تھے، اور قریش کی مکہ کی ایک عورت نے کہا تھا کہ اگر مجھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی کھوپڑی لا دی جائے تو میں اس میں شراب ڈال کے پیوں گی۔ تو حضرت عاصم کو جب یہاں پہ قتل کیا جا رہا تھا تو ان کو یہ بہت ڈر تھا کہ اگر کہ مجھے یہاں قتل کر دیا گیا تو میری کھوپڑی میں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے شراب ڈال کے پیے گی۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، جیسے میں نے اپنی زندگی میں آپ کے دین کی حفاظت کی ہے تو میرے مرنے کے بعد آپ میرے جسم کے ہر عضو کی جو ہے حفاظت کریں گے۔ اور جب ان کو قتل کر دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اس کے بعد قریش مکہ نے کہا نا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، اب ان کی لاش کو چھوڑ دو، ہم ایسا کریں گے کل آ کے یا رات کو جو ہے کل جو ہے ان کی لاش کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بھیڑ جو ہوتی ہے ان کا پورا ایک جھنڈ بھیج دیا، اور بھیڑ کا جھنڈ ایسا تھا کہ کوئی ان کی لاش کے قریب بھی نہ جا سکا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم رات کے وقت آ کے ان کی لاش کو لے جائیں گے، اور رات کے وقت جو ہے کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک ایسا پانی کا ایک سیلاب آیا جبکہ کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کیا حکمت تھی کہ ان کی لاش کو وہ پانی بہا کر لے گیا، اور کہاں وہ دفن ہوئے اور کہاں چلی گئی nobody knows۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی اپنا عہد، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے نا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی حفاظت کی۔ حضرت عاصم نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے، اللہ نے وفات کے بعد بھی ان کے عہد کا پاس رکھا۔ تو اس میں کتنی خوبصورت وہ بات ہے کہ ہم کتنی دفعہ دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، یا ہماری کتنی کمزور ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہمارا جو اعتقاد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان اتنی کمزور ہوتا ہے کہ ہم فار دا ٹائم بینگ اگر ہم اچھے حالات میں تو اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حالات مشکل ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً بیک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ تمام جو ہے سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اگر ہمارا پکا ایمان ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتا ہے یہ سب کچھ۔ تو کبھی بھی اس چیز سے کمزور نہ پڑیں کہ میرے مرنے کے بعد یا میں نے اس پہ نکلی تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی کام کیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ میرے گھر والے مجھ سے چھوڑ دیں گے۔ یہ سب جو ہوتی ہیں کمزوریاں جو ہے ہمارے ایمان کی ہوتی ہیں، اور شیطان ہمارے دل کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا خدشات ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اوکے، پھر اس کے بعد جو ہے حادثے کے بعد ایک ہے، پھر اس کے بعد بر معونہ کا یہ سفر 4 ہجری میں ہوا تھا۔ حادثہ رجی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا، یعنی یہ والا جو 4 جس میں 10 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، اس سے زیادہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملاعب الصانع نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ خدمت نبی میں حاضر ہوا، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرا صحابہ میں سے 70 مبلغین کو بھیج دیا۔ پہلے 10 بھیجے تھے، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کو بھیجا۔ انہوں نے بر معونہ پر پڑاؤ ڈالا، حضرت حرام بن ملحان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرات حرام کو پیچھے سے اس طرح نیزے سے مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیابی ملی تھی ان کو؟ کیا کامیابی ملی تھی؟ اللہ کی راہ میں شہادت۔ اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی شہید ہو جاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ
اسے قبول کر لیں، اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ پھر فوراً اس نے اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کیے، بنو عمر کی آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز تک کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعال، زکوان اور رسیہ نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا، سب کو تیغ تیغ کر ڈالا، صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ دمری بچے، یعنی باقی سب کو شہید کر دیا گیا، صرف یہ لوگ جو ہیں بچے تھے۔ کعب بن زید زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، یعنی بعد میں مسلمانوں نے جا کے ان کی لاش کو وہاں سے اٹھا لیا تھا، پھر یہ زندہ رہے، غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے، یعنی غزوہ خندق تک یہ زندہ رہے تھے۔ اور عمرو بن امیہ دمری منظر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر نے لڑتے بھرتے شہادت حاصل کی، عمرو بن امیہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مدر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ مدینہ پلٹے، راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے، ٹھیک ہے، یہ بنو کلاب کے وہ کون سے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے 2 آدمی کو ملے۔ حالانکہ اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے جن کی دیت مجھے دینی ہوگی، یعنی چونکہ یہ آدمی 2 لوگ جو ہے اس جنگ میں شریک نہیں تھے، صرف اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے، اور چونکہ صحابہ نے ان 2 لوگوں کو قتل کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسے 2 لوگوں کو قتل کیا کہ جن کی اب مجھے دیت دینی ہوگی۔ اور آپ سوچیں کہ بسائڈ دیٹ کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی اور کتنے صحابہ کا قتل کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کی طرف سے دیت ادا کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بیر معاونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و الم پہنچا، یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی، یعنی آپ سوچیں 70 یہ اور 10 وہ، 80 جو ہے بڑے جو ہے حافظ القرآن کو اگر، اور اس وقت جو ہے لوگوں کے دلوں میں یہ قرآن جو ہے وہ دفن تھا اور کچھ لکھا جاتا تھا، اور اس وقت ایک ایک شخص جو ہے دین کے لیے کتنا اہم تھا، اور اتنے لوگوں کا جو شہید ہونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے غم کی خبر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی آپ کو ایک ہی رات میں خبر پہنچی، آپ نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی تھی، اور اسی لیے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا نماز فجر میں کیسے کہ فجر کی نماز میں جب آپ سیکنڈ رکعت میں رکوع میں کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں، اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان شہداء نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ میں کہا کہ بھئی ہمارے گھر والوں کو ہماری یہ خبر دے دی جائے کہ ہم اللہ کے ہاں بہت خوش ہیں اور راضی ہیں۔ آپ کو یاد ہے سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے خوش ہیں، اور ساری رات ان کی جو روحیں وہ پرندوں میں ہوتی ہیں، قندیلوں میں رات گزارتی ہیں اور جہاں وہ چاہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دی گئی خوشخبری، اور پھر اس کے بعد آپ نے قنوت جو ہے وہ ترک کر دیا۔ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول 4 ہجری میں ہوئی تھی، اور بنو نذیر کون تھا، کون سا قبیلہ تھا؟ یہود کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کون سے یہود کے قبیلے وہاں پہ آباد تھے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ بنو نذیر نے غزوہ احد میں بیسیکلی قریش کی مدد کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ مسلمان کہاں پہ ہیں، تو اس پر مسلمانوں کو بنو نذیر ایکچولی وہ قبیلہ تھا جو یہود کا کہ جو ہر وقت کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو جو کہتے ہیں نا کہ پیچھے سے خنجر کھپتا تھا، آلویز جو ہے غداری کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور انہوں نے غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے جا کے ان کو ساری جو ہے رازدارانہ باتیں بتائی تھی، اور جب
کعب بن اشرف کا، اگر آپ کو یاد ہو، کعب بن اشرف وہ یہودی سردار تھا جس کو قتل کیا گیا تھا غزوہ بدر کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور اس کو جا کے قتل کیا گیا تھا 2 صحابہ نے۔ کعب بن اشرف جو ہے بیسیکلی ان کا سب سے بڑا شاعر تھا، عالم تھا، اور کعب بن اشرف جو ہے اس کا باپ جو ہے بیسیکلی عرب تھا اور ماں جو ہے وہ یہود بنی نذیر سے تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ہاں کعب بن اشرف کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو کعب بن اشرف کو جب قتل کیا گیا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے بنو نذیر کے یہود میں سب سے زیادہ گڈ لکنگ اور ہینڈسم انسان تھا، تو ان کو اس چیز کا، اور پھر اتنا مالدار تھا کہ اس کا اپنا سوچیں قلعہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اپنے قلعے میں جا کے اس کو قتل کیا جو ہے، مسلمانوں نے باہر 2 صحابہ نے بلایا تھا، اس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ ان کو اس چیز کا بڑا غصہ تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں میں اور بنو نذیر میں چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے ہوتے رہتے تھے۔ عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر جو بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں عنایت کریں۔ اب یہ کون سے وہ لوگ ہیں؟ یہ 2 لوگ جن کو مسلمانوں نے غلطی سے قتل کر دیا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بنو کلاب کے 2 لوگ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے بنو نذیر کے پاس کہ بھائی ہم جا کے اس کی دیت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابوالقاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے، اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ اس پر بدترین بدبخت یہودی عمر بن جہاش اٹھا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دے دی، چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ بھی آپ سے آ ملے اور آپ نے ان سازش کی اطلاع دی۔ ہم سب قرآن میں اگر آپ کو یاد ہو یہ پڑھ چکے ہیں کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا تھا، اور آپ نے اگر یہ جو بنو نذیر کا پورا جو واقعہ ہے نا، جو اس میں 28 پارے میں کہ جو ہم پورا پڑھتے ہیں کہ جس میں کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا کہ مدینہ سے نکل جاؤ، اور یہاں پہ پھر ان کو ہو گیا تھا کہ اب آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے، اب میرے ساتھ یہ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نوٹس میں یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اس دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہہ دیا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے۔ سورہ حشر میں یہ پورا واقعہ جو ہے ہم بہت ڈیٹیل سے آپ کو پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم۔ لیکن عبداللہ بن ابی ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے منافق تھا۔ صرف منافق کون ہوتا ہے، اس کی خاص کیا ہوتی ہے، وہ اچھے دنوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو جب اس کو پتہ لگا تو اینڈ ٹائم پہ وہ کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی، اور مدینہ کے انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپ پر جھنڈا حضرت علی کو دیکھ کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں گھڑیوں میں پناہ لی، یعنی اپنے قلعوں میں اور اپنے گھروں میں، اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ ان کے کھجور باغات ان کے لیے سفر کا کام دے رہے تھے، یعنی ان کو پروٹیکشن کا کام دے رہے تھے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ یہ بھی آپ سورہ حشر میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا کتنا واویلا کیا تھا کہ مسلمان تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ کیسے مسلمان ہے کہ کھجور کے درختوں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے اور
راس المنافقین یعنی عبداللہ بن ابی اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی. یعنی دوست وہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ جو آپ کے ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے, اور جو باقی وقتی جو ہوتے ہیں نا ابن الوقت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ یہود, آپ دیکھیں یہود کو ہی جو ہے ان کو تو سہارا دینا چاہیے تھا, لیکن بنو قریظہ بھی یہاں پہ اس سے بھی مدد نہیں کی, اور عبداللہ بن ابی بھی وہاں سے بھاگ گیا اور اس سے بھی کوئی مدد نہیں کی, اور سارے وعدے شادے سب جو ہے وہ بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں, جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو, جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو تم سے بڑی ہوں. اور یہی قیامت والے دن ہے. آج شیطان ہمارے دل میں بہت سارے ایسے وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں امیدیں ڈلاتا ہے, ہمیں اسلام پہ چلتے ہوئے ڈراوے ہمارے دل میں ڈالتا ہے, اور قیامت والے دن کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا, میرا وعدہ جھوٹا تھا, اور بڑی ذمہ ہو جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں, چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے, حتیٰ کہ گھروں کے دروازے, کھڑکیاں, کھونٹیاں, چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے. اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرے تھے, بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو. جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا, اور ایک چھوٹا سا گروہ ملک شام جا بسا, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اور ولین میں تقسیم فرمایا. صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے عطا فرمایا, اور اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنے ازواج محترات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے, اور اس کے بعد جو کچھ بچا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے. آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 340 تلواریں بھی پائی. یعنی ان کے جانے کا صرف باقی تو چلے جو فائدہ سے ہوا, اس کے بعد اسلحہ بھی جو تھا وہ بھی مسلمانوں کو بہت سارا ان کے ہاتھ میں آیا. پھر اس کے بعد شعبان 4 ہجری میں کیا ہوا, غزوہ بدر 2 گزر چکے. ابو سفیان نے عہد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا, چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا, اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے. آپ کے ساتھ 1500 یعنی 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے. جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب کو دیا تھا, مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کیا تھا. ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا, اور بحر الزہران پر پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا, لیکن شروع سے اس پر روک طاری تھا. یعنی ایک اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہ بھی دشمن کے دل کے اندر ایک جو مسلمانوں کا ایک روب ہوتا ہے, ڈر جو ڈال دیتا ہے, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور آپ ویسے ہی دیکھیں کہ جو دین میں ہوتے ہیں نا, آپ کو ویسے ہی ان کا اپنا ایک روب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دین کی وجہ سے علماء کے اندر ڈالا ہوتا ہے. چاہے وہ ان کی بالکل ایک سمپل علماء کی پرسنالٹی ہوتی ہے, لیکن آپ ان سے بات کرتے ہوئے آپ کے اندر ایک جھجک, ایک روب, ان کا ایک اثر ہوتا ہے بات کرنے کا. لیکن شروع سے ان کے اس پر روک تھا. چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ کرو اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو اور جانور چر سکے اور تم بھی دودھ پی سکو. اس وقت خوشحالی ہے, لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں, تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ. اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا. مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درم کے 2 درم بنائے. پھر اس شان سے واپس ہے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا. چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرات نہیں. یعنی اب یہ کیا, 1 سال امن کا سال تھا. اس کی بدولت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا. چنانچہ ربیع الاول 5 جن میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے دومتل جندل تشریف لے گئے اور یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دورہ ہو گیا. اب یہ غزوہ دومتل جندل میں کیا ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 1000 صحابہ کو لے کر گئے تھے. کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے دشمن پہ ایک دھاک بیٹھی تھی, ایک روب تھا, اور دشمن جو ہے مقابلے میں نہیں آیا تھا, اور اس میں بھی مسلمان جو ہے خیر سے واپس آ گئے تھے. اسی طریقے سے آگے بھی ہم پڑھیں گے غزوہ مستلق جو ہے جس میں واقعہ افک ہوتا ہے, وہ بھی آگے آئے گا, وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر غزوہ ذات الرقاع جس میں کہا جاتا ہے کہ اتنی مسلمانوں کے یعنی حالات تنگ تھے کہ صحابہ یعنی اتنا چل کے اتنا دور کا سفر تھا کہ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن گر گئے تھے, اور صحابہ کو یعنی وہ چھیترے لے کے اپنے پاؤں پہ باندھنے پڑے تھے اس جنگ کے اندر
اسی لیے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے. اور ایک اونٹ پر 6 لوگ باری باری سوار ہو رہے تھے. مسلمانوں کی اس وقت حالت اتنی کمزور تھی. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جب آئے گا اس کے بارے میں بھی آگے ہم مزید پڑھیں گے. اچھا جی. پھر اس کے بعد میں نے آج تھوڑا سا ایک تھا عبداللہ بن انیس کی ایک مہم تھی. اسی ماہ محرم 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حضلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور مدینہ سے 18 روز باہر رہ کے 23 محرم کو واپس تشریف لائے. وہاں عبداللہ بن انیس نے کیا تھا کہ خالد بن سفیان کو جو ہے قتل کر کے اس کا سر بھی ساتھ لے کر آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ تحفے کے طور پہ اپنا ایک عصا جو ہے ان کو دے دیا تھا ایز اے گفٹ عبداللہ بن انیس کو. اور کیا کہا تھا کہ یہ وہ عصا ہے کہ جو میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن ایک نشانی رہے گا. یعنی اٹ واز جسٹ لائک اے گفٹ. ڈیفینیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو پہچان لیں گے, لیکن ایک نشانی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دی تھی وہ یہ تھی کہ اپنا عصا دیا تھا. چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ کفن میں ساتھ ان کو یہ عصا بھی لپیٹ دیا جائے. تو ان کو اس عصا کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو. تمام یہ جتنے بھی واقعات ہیں آپ کو بہت دفعہ ان کے نام یاد نہیں رہیں گے, لیکن اگر آپ بار بار پڑھتے رہیں گے نا, اور اگر آپ کبھی اپنے بچوں کو کسی کو بیٹھ کے ایک ایک سٹوری کی فارم میں ایک ایک سناتے رہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کا اپنا جو ہے وہ پکا ہو جائے گا. کچھ صحابہ ایسے کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کا بار بار ذکر آتا رہے گا اور ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھتے رہیں گے تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.